बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निज़ाम हुकूमत। उनका दौरे खिलाफत कितना था और उन्होंने किन किन चैलेंजेस का सामना किया, उस सब के बारे में हम अब आज बात करेंगे। उनकी हयात मुबारक, उनके असूल, क्यों उनको शेर खुदा कहा जाता है, सारी चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे खलीफा थे, हमारे पैगंबर थे। इनके लिए कुछ भी बताना और इनकी हयात मुबारक के लिए कुछ भी बताना, इनका जो दौरे खिलाफत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या जैसे कि मैंने लिखा है, उसको वाक़या और कहानी बनाकर बताना ये भी एक काम है, लेकिन इसको एक टॉपिक के लिहाज से कवर करना भी एक काम है, जो कि CSS एस्पायरेंट्स, PMS के जो एस्पायरेंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हज़रत अली के बारे में, बल्कि हज़रत अली इस्लाम का हिस्सा हैं, तो इस्लामियात के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से होगा, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट डिस्कस करने के लिए है वो है निज़ाम खिलाफत की इस्लाह। अब इस्लाह मैंने क्यों कहा है, इसे हम इसी पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी दौर में उम्वी नौजवान के गलबा से खिलाफत का निज़ाम खिलाफत राशिदा की शाहराह से हट चला था। यही वजह है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा उसे सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश की। गो मुखालिफ हालात ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका पूरा मौका ना दिया था। हम जहाँ तक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बस में था, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा शेखैन के दौर को ज़िंदा करने की कोशिश की। उस्मानी दौर में जो कमज़ोरियाँ नज़्म हुकूमत में पैदा हो गई थी, इन्हें दूर करके अहद फ़ारूकी की नज़्म व नस्क को उसी हालत पर कायम रखा। इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं की। नजरान के यहूदियों ने, जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजाज से नजरान जला वतन कर दिया था, दोबारा हजाज में बसने की दरख्वास्त की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया और फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन ज़्यादा साहिब राय हो सकता है। ये किताबुल खराज में इसकी तफसील है। सूबों की तकसीम वही रही, अलबत्ता अमाल सब बदल दिए गए और दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल कर दिया गया। ये थी इस्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ौज की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फितरतन सिपाही और मैदान जंग के मर्द थे, इसीलिए फ़ौज की जानिब से ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो नज़र थी वो फ़ौज पर लाजमी रहती थी। सफ़ैन के मौरका में 80,000 फ़ौज आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा थी। मुसलसल लड़ाइयों की वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ौजी निज़ाम को तरक्की देने का मौका ना मिला, तहम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हस्बे ज़रूरत छावनियाँ कायम की और किले तामीर कराए। सीगा माल, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सीगा माल में भी बाज़ ऐसी इस्लाहात की जिससे उसकी आमदनी में इजाफ़ा हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले जंगलात से कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया जाता था, आपने उन्हें काबिल महसूल करार दिया। बाज़ चीज़ों पर से महसूल उठा दिया। अहद रिसालत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में घोड़े ज़कात से मुस्तस्ना थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में जब इसकी बाकायदा तिजारत होने लगी तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने इस पर भी ज़कात मुकर्रर कर दी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे मनसूख कर दिया। अमाल का एहतसाब, उसकी अगर हम बात करें, उहदे फ़ारूकी की तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमाल की अखलाकी निगरानी में बड़ा एहतमाम था। वक्तन फ़वक्तन उनको क़याम अदल और रियाया के साथ लुत्फ़ व शफ़क़त के पैगाम भेजते रहते, उनके अमाल व अफ़ाल का एहतसाब फरमाते, उनके तर्ज़ हुकूमत की तहक़ीक़ात कराते और उनकी गलत रवी का तदराक फरमाते थे। तहरीरी पासपर्स के अलावा कमीशन मुकर्रर करके अमाल के तर्ज़ अमल की तहक़ीक़ात कराते थे। चुनांचे एक मरतबा काब बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इराक़ के हकाम की तहक़ीक़ात पर मामूर फरमाया और ये हदायत की, तुम चंद आदमियों को साथ लेकर इराक़ जाओ और हर ज़िला में जाकर वहाँ के अमाल की तहक़ीक़ात करो और उनकी रोश पर
نظر ڈالو۔ اس کے بعد ہے خراج کی آمدنی کا احتساب۔ اعمال سے محاصل و خراج کی آمدنی کا نہایت سختی کے ساتھ احتساب کرتے تھے۔ مقررہ وقت سے اگر زیادہ تاخیر ہوتی تو احکام جاری کرتے۔ ایک مرتبہ یزید بن قیس ارجی نے خراج بھیجنے میں تاخیر کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم نے خراج کے بھیجنے میں تاخیر کی، اس تاخیر کا سبب مجھے معلوم نہیں ہوا، لیکن میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کہ ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا اجر برباد اور تمہارا جہاد باطل ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کو حرام مال سے پاک رکھو اور مجھ کو اس کا موقع نہ دو کہ تم سے مواخذہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ مسلمانوں کو معزز کرو لیکن معاہدہ اقلیتوں پر زیادتی نہ کرنا، یعنی کہ زیادتی ان پر ہو ہی نہ۔ اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس کو حصول آخرت کا ذریعہ بناؤ اور دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کرو۔ اس کے بعد ہے کہ بیت المال کی حفاظت۔ بیت المال کی حفاظت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی طرح اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے بیت المال سے 10,000 کی رقم لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو واپس کرنے کے لیے لکھا، انہوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہمائش کرا کر واپس کرا دیا اور اس سے متعلق مفید نصیحتیں فرمائیں۔ اپنی اور اپنے متعلقین کی ذات پر بیت المال کی معمولی چیز بھی صرف نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عمرو بن سلمہ اصفہان کا خراج لائے، اس میں شہد اور چربی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگ بھیجا۔ عمرو بن سلمہ نے ایک پیپا شہد اور ایک پیپا چربی بھیج دی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار کیا تو 2 پیسے کم تھے۔ عمرو بن سلمہ نے سختی کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دونوں پیسے منگا لیے اور ان میں سے جو کچھ خرچ ہوا تھا اس کا اندازہ لگا کر اس کی قیمت ادا کر دی، یعنی کہ جو بیت المال کا خرچ تھا وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں پر کبھی خرچ ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے ہمارا کہ ذمیوں کے ساتھ نرمی۔ ذمیوں کے حقوق کا خاص لحاظ رکھتے تھے، اعمال کو ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی ہدایت فرماتے۔ ذمیوں کو ایک عامل عمرو بن سلمہ کی درشت مزاجی کی شکایت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے ذمی دہقانوں کو تمہاری درشت مزاجی کی شکایت ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تم کو سختی اور نرمی دونوں سے کام لینا چاہیے، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ کی جائے اور نرمی نقصان کی حد تک نہ کی جائے۔ ان پر جو مطالبہ ہوا اسے وصول کیا جائے، لیکن ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو۔ عدل و مساوات۔ آپ کے ایوان عدالت میں بلا امتیاز مذہب و ملت، خویش و بیگانہ، امیر و غریب سب کے لیے برابر تھی۔ اگر خود آپ کسی مقدمہ میں فریق ہوتے تو قاضی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا تھا اور اگر ثبوت نہ ہوتا تو مقدمہ آپ کے خلاف بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا گر پڑی اور ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچانا اور قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ یہودی کا دعویٰ تھا کہ وہ ذرا اس کی ہے۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے کا یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا، یہ تو انبیاء کے جیسا انصاف ہے کہ امیر المومنین مجھے اپنی عدالت کے قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ بازار کی نگرانی۔ بازار کی نگرانی نرخ و ناپ تول کا خود اس کی دیکھ بھال کرتے، درہ لے کر بازار نکل جاتے اور بیچنے والوں کو حسن معاملات اور ناپ تول میں ایمانداری کی ہدایت فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک اشتر کے نام خط۔ 1400 برس قبل مصر کے نامزد گورنر ملک اشتر نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام امام علی رضی اللہ تعالیٰ ابن ابی طالب کا یہ خط پوری انسانیت کے لیے راہ نجات ہے کہ اللہ کا خوف، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھنا اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اس کی اتباع کرنا اور انہی کی پیروی سے
سعادت حاصل کرنا، اور یہ کہ اپنے دل، ہاتھ، اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ذمہ لیا کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں اور اس کی منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں کی طرف ہی مائل کرتا ہے اور آپ کو برائیوں کی طرف دھکیلنے کے لیے ہی پوری کی پوری کوشش لگاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ بہت لمبا ایک یہ نصیحت ہے جو ان کو کی گئی تھی، یہ بہت لمبا ایک لیٹر ہے جسے آپ نام لکھ کر ملک اشتر کے نام سے حضرت علی کا خط لکھ کر آپ گوگل سے اسے سرچ کر سکتے ہیں اور پورے کا پورا لیٹر کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے۔ لیکن یہ پیپر میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، پیپر میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اسے لکھیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی نالج کے لیے اسے پڑھیں لازمی۔ اس کی میں نے یہ چند جو پہلے اس کا ایک پیراگراف تھا اس کی لائنیں میں نے پڑھی تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ شہروں میں برقرار رہیں، رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے، اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں۔ ان کے اقتدار کے سر پر بڑا بوجھ نہ سمجھے، لہٰذا ان کی امیدوں پر پورا اتریں، اچھے لفظوں سے وہ آپ کو تاکہ یاد کریں اور آپ کی کارکردگی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کے اچھے لفظوں سے ان کو سراہیں اور ان کی اچھی کارکردگی پر انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ عوام کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچانتے رہیں اور اس کارنامے کو دوسروں کے ساتھ منسوخ نہ کرے، اور اس کی حسن کارکردگی میں کبھی کوئی کمی واقع نہ کرے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور اس کام کو اسی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی اور اس کے جیسا کام کرے تو اس کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے حکومتی عہدیداران۔ جو بھی حکومتی عہدیداران تھے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسے کہ وہ جو ہے رعایا کی ملکیت ہوں، ان کو ان کے حقوق بھی دیے جاتے تھے، لیکن اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی تھی کہ کسی بھی عہدیداران کی وجہ سے جو رعایا ہے وہ پریشان نہ ہو، اور وقتاً فوقتاً انہیں عدل و انصاف کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ سلائیڈ پر پہلا پوائنٹ ہے مال گزاری اور ٹیکس۔ اب ٹیکس کا کیا تھا، کس طرح سے آپ نصیحت کرتے تھے اپنے جو اعمال ہیں ان کو، کہ مال گزاری ادا کرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور جاگزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ سبوسی خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں، اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور اس کی حکومت تھوڑے ہی دنوں کی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا۔ مملکت کے انتظامی جو معاملات تھے وہ بہت ہی ایک تاریخ کا سنہری جسے آپ کہہ سکتے تھے پنہ ہے، کہ جو ہمارے انتظامی حکومت کے مملکت کے انتظامات خلیفہ ہمارے جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے وہ کبھی دوبارہ نہیں ہو پائے ہیں۔ اس کے بعد ہے تاجروں اور صناعوں۔ تاجروں کے لیے صرف یہ نصیحت کرتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی سے منع رہنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی، اور خرید و فروخت صحیح طریقے سے کرنا، مناسب نرخوں پہ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ خریداروں کو سہولیات فراہم کرنا، نہ ایسا کرنا کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ ہی خریدنے والے کو خسارہ ہو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے مناسب حد تک سزا بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے حاجت مند، ضرورت مند، فقیر، مسکین، محتاج، معذور کا طبقہ اس سے مراد ہے۔ تو ایسا تھا کہ حضرت علی ہمارے جو تمام
کے علاوہ جو ہمارے تمام خلفائے راشدین تھے ان کے دور میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو اس طرح کے ہم طبقہ ہے حاجت مند کا، ان کو کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ زکوٰۃ کا نظام اس حد تک اچھا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے اس دور میں، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں نماز۔ وہ آپ کیسے اپنے اعمال کو یا کسی کو اگر نصیحت کرتے تو نماز کے بارے میں آپ فرماتے، جب نماز پڑھانا تو ایسی نہیں کہ تول دے کر لوگوں کو بیزار کرو، اور نہ ایسی مختصر کہ نماز برباد ہو جائے۔ اس لیے نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسے جنہیں کوئی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمن کی طرف روانہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ انہیں نماز کس طرح پڑھاؤں۔ فرمایا کہ جیسی ان میں سے سب سے زیادہ کمزور ناتواں کی نماز ہوتی ہے، اور تمہیں مومنوں کے حال پر مہربان ہونا چاہیے، عوام سے روح پوشی اور حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، یعنی عوام کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ایسی گشت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کرتے تھے جو کہ سب سے چھپی ہوئی ہوتی تھی، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا، اور وہ سیر رات کے وقت اس لیے ہوتی تھی تاکہ رعایا کے حالات کے بارے میں جانا جا سکے۔ ہر وہ حکمران ہی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے جو کہ رعایا کے دلوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کے دکھ کو، ان کی خوشی کو اور ان کی بھوک کو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں صلح کی، اور حقوق کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہو کہ ہر وہ فرد جو کہ اس ملک کا حصہ ہو اسے اپنے حقوق تلفی کا خطرہ ہی نہ رہے۔ ایک حکمران ایسا ہوتا ہے جسے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، وہ اس کی رعایا اس کے خاندان کی طرح ہوتی ہے، اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ اس ملک میں مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی ذات پات نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ان میں کسی طرح کا کوئی انتشار اپنے حقوق کو لے کر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ اس قدر تک یقینی بنائی جائے۔ اس کے بعد ہے صلح اور خود پسندی۔ خلفائے راشدین صلح اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک عظیم ترین مثالیں ہیں ہمارے لیے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم ان کی ذات مبارکہ، ان کے دور خلافت سے جتنا ہمیں سبق ملتا ہے اتنا کہیں سے اور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے خلفائے راشدین کا دور اچھے سے نہیں پڑھا تو لازمی آپ اس کا بغور مطالعہ کریں، اس میں زندگی کے کسی بھی پہلو کے لیے اگر ہمیں نمائندگی چاہیے تو وہ سیاسی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، تو وہ ان میں چھپی ہوئی ہے۔ صلح کا جو عنصر ہے وہ سارے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان میں اولین طور پر پایا جاتا تھا۔ بہت سی جنگیں لڑی، بہت سے علاقے فتح کیے، لیکن جو صلح کا عنصر تھا، صلح کا جو آپشن تھا وہ نمبر 1 پہ ہمیشہ رہتا تھا کہ سب سے پہلے صلح کی جائے۔ اگر صلح کسی طرح نہ ہو، دشمن کے سامنے سب سے پہلا جو مطالبہ کیا جاتا تھا وہ صلح کا ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد بہت انتہائی جب کوئی اور آپشن نہیں بچتا تھا تب جنگ کی صورت اختیار کی جاتی تھی۔ اور خود پسندی بہت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے متعلق فرمایا کہ خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر اترانا نہیں، اور نہ لوگوں کو ان کو بڑھا چڑھا کر بتانا، کیونکہ شیطان کو جو موقع ملا تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گا۔ جو رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنا احسان نہیں جتاتا، تو رعایا اس کی بھلائی کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ ناحق کی روشنی کو ختم کرنا ہی تمہارا کام ہونا چاہیے۔ وعدہ خلافی اللہ کو پسند نہیں ہے اور بندے بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے خدا کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ جو تم کہو اسے پورا نہ کرو۔ اس میں سیدھا بات ہو رہی ہے وعدہ خلافی کی، کہ اگر ہم کسی سے کچھ کرنے کا وعدہ کریں اور ہم اسے پورا نہ کریں، ایک تو اسے پورا نہ کریں اور پھر اس کے لیے جھوٹے بہانے لگائیں، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ گزشتہ زمانوں کی چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ میں ان کو دیکھ کر کچھ تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ یا کتاب اللہ میں درج شدہ
کوئی فریضہ تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ ہمارے معاشرے میں بہتری ہو تو وہ ہمیں اپنی جو ہے روزمرہ زندگی میں اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، خلفائے راشدین کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے ایسا سبق ہے کہ جس کو اپنا کر ہم زندگی میں بھی نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ جو پوائنٹ اس میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس پر پورا اترتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا دور خلافت میں ترقیاں کی، اصلاحات کی، علاقے فتح کیے، لیکن اسلام کو پھیلانے کا جو اپنا فریضہ تھا وہ بھی مکمل طور پر پورا کیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔